नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी और दाखिली सियासत की, जहाँ हुकूमत वक्त और अपोजिशन के दरमियान एक घमसान की जंग जो है जारी है मुख्तलिफ इशूज़ पे। लेकिन इससे पहले कि इस अंदरूनी सियासत की तरफ हम आएँ, कुछ बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट्स की तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन डेवलपमेंट्स का इस हुकूमत की, पाकिस्तान की हुकूमत के मुस्तक़बिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अमेरिका के नए मुंतखब सदर जो बाइडन ने ना सिर्फ इक़्तिदार संभाला, बल्कि पहले ही दिन जो बाइडन ने 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे दस्तखत किए, जिसमें जो काबिल ज़िक्र हैं वो मुस्लिम और अफ्रीकन ममालिक पे जो ट्रैवल बैन था उसे उन्होंने उठा लिया है। इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को जो बहुत सख्ती थी ट्रंप की, उसे उन्होंने नरम किया है। मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर अमेरिका जो दीवार बना रहा था, डोनाल्ड ट्रंप बना रहे थे, उसको फौरी तौर पर उन्होंने रोक दिया है। इशारा किया है कि ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, मामलात रिज्यूम हो सकते हैं ईरान के साथ। और ये भी कहा फौरी तौर पे अमेरिका ने फैसला किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में अमेरिका वापस जाएगा, और पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन जिसका माहौलियात से ताल्लुक़ है, उसे भी अमेरिका के नए सदर ने उसमें ज्वाइन करने का फौरी तौर पर फैसला किया है। ये माहौलियात का जो एग्रीमेंट है, यहाँ पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान एक कदर मुश्तरक है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने माहौलियात पे, दरख्तों पे, ग्रीनरी पे, बिलियन ट्री सुनामी, इन तमाम चीज़ों पे बहुत ज़ोर दिया है। वहाँ एक कदर मुश्तरक हमें नज़र आती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी अहमियत क्या है? बिकॉज इमरान खान की हुकूमत को अमरीका और अमरीका के इत्तहादियों की और अमरीकन कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस की मदद की अगले आने वाले महीनों में बहुत ज़रूरत होगी। पाकिस्तान एक बार फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के उस प्रोग्राम को दोबारा से ज्वाइन कर रहा है, जिस पे अमल दरामद 10 माह से रुका हुआ था। 10 माह पहले जब IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा कि बिजली के यूटिलिटीज़ के नरख बढ़ाए जाएं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। ये प्रोग्राम रुक गया था। उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी ने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मसलसल ये क्रेडिट भी लेते रहे हैं कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में है। वो करंट अकाउंट एक बार फिर नेगेटिव में हो गया है पिछले महीने में, और आज बिजली की कीमतों को तकरीबन अंदाज़न ₹2.5 बढ़ाने का फैसला किया गया। इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 3 मिनिस्टर्स की बैठ के, एडवाइजर्स की, उसका टुकड़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से असद उमर साहब ने इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की और किस तरह से हुकूमत एक अंडर प्रेशर नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून के वक्त के अंदर भी सर्दियों के अंदर आपको याद होगा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलता था। सारे आप लोगों ने, तमाम मीडिया ने वहां पर दिखाया, कोई रिपोर्ट बनी, कोई तहकीकात हुई, कोई कमीशन बना। सर ये 70 साल नहीं होता था, आप 2.5 साल कह रहे हैं, ये 70 साल नहीं होता था। ये इमरान खान है जिसने ये आके करवाया। वो रिपोर्ट जमा हो गई है, आपको पता है। वो काबीना की कमेटी की रिपोर्ट थी। अगली काबीना की मीटिंग के अंदर शाहिद खान अब्बासी थे वजीर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया उनको। अरे छोड़ दो ना यार, सर जी मैं सेक्रेटरी फारिग करते जाओ। जो वजीर था उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इतनी जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी हुई। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि असद उमर साहब बड़े क्लियरली, बड़े वाज़ेह तौर पर असद उमर साहब जो पाकिस्तान के मिनिस्टर प्लानिंग हैं, प्लानिंग मिनिस्टर हैं, वो अंडर प्रेशर नज़र आते हैं सवालात का जवाब देते हुए। ये सही है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ PMLN की हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म के मायदे किए थे, वो खासा बड़ा बोझ और प्रेशर हैं। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर जो दबाव है वो IMF का है, जिसने दबाव डाला है, जिससे पाकिस्तान को $450 मिलियन चाहिए। ये पैसे पाकिस्तान को इसलिए भी चाहिए कि इमरान खान ने ये सोचा था कि हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ एक बहुत बेहतर रीनेगोशिएशन कर लेंगे। वो रीनेगोशिएशन का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, और जो उसका एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट सामने आया है वो भी कोई बहुत मौसर और बहुत इफेक्टिव नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान को जो उम्मीद रही कि सऊदी अरब और UAE से फाइनेंशियल एक स्पेस मिलेगी, ये दोनों ममालिक याद रखिए कि अमेरिका के बहुत शदीद तरीन हलीफ हैं, अमेरिका के ब्लॉक में है। जिस तरह से IMF एक अमेरिकन कंट्रोल इदारा है, इसी तरह से सऊदी अरब और UAE जो है मुत्तहिदा अरब अमारात, उन पे अमेरिका का बहुत असर रसूख है। वो अमेरिका की पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं, और इन दोनों ममालिक ने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की थी ऑयल के हवाले से, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, उसे पूरा नहीं किया, और मसलसल इमरान खान की हुकूमत पे दबाव बढ़ाते नजर आते हैं। ये वो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, जहां अवाम अंडर प्रेशर है, जहां इमरान खान की हुकूमत को एक बढ़ती हुई रेजिस्टेंस का सामना है। अब से चंद घंटे पहले हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में PDM ने एक बहुत ही भरपूर इसराइल नामंजूर तहरीक का आगाज
آغاز کیا کراچی شہر سے، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ بھی مولانا سکیجول دے چکے ہیں کہ اس کے بعد راولپنڈی اور پھر اور بہت سے شہروں میں یک کے بعد دیگرے اسی قسم کے مظاہرے ہوں گے۔ یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ مظاہرے ایک لانگ مارچ کی شکل اختیار کریں گے یا یہ اسرائیل نامنظور تحریک کا حصہ ہوں گے، یا باقی جماعتیں کس حد تک اس کے ساتھ چلیں گی۔ یہ وہ صورتحال ہے اندرونی سیاست کی اور حکومت پہ دباؤ اور پریشر کی، جس میں مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں اس وقت جناب حافظ حمداللہ صاحب، سینیٹر رہ چکے ہیں JUIF کی طرف سے، بلوچستان میں وزیر رہ چکے ہیں، JUIF کے پرومیننٹ اور سینئر لیڈر ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو حافظ صاحب ان مائی اسٹوڈیوز۔ مجھے اسٹوڈیوز ہی میں جوائن کر سکیں گے PTI کے رہنما جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، جو وکیل بھی ہیں، اس کے علاوہ چیئرپرسن ہیں سینٹ کمیٹی برائے دفاع ڈیفنس کے، اور مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر جناب شرمیلہ فاروقی صاحبہ، جو ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، سابق مشیر رہ چکی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین۔ حافظ حمداللہ صاحب سے اگر میں ڈسکشن کا آغاز کر سکوں۔ حافظ صاحب، یہ جو اسرائیل نامنظور تحریک ہے، حکومت تو کوئی اسرائیل کو منظور کرنے کی چیز پہ نہیں کری، تو بار بار ایکسپلینیشن دے رہی ہے کہ ایسا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے، اور یہ بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ یہ صرف کراچی کی ریلی اسرائیل نامنظور تحریک ہے، یا آنے والے تمام جو جلسے ہیں باقی شہروں میں وہ بھی اسرائیل نامنظور تحریک کا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اسرائیل نامنظور ریلی منعقد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کی سوال کا لب لباب ہے۔ یہ اس لیے پیش آئی، ماضی قریب میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ JUI کی پلیٹ فارم سے یا MMA کی پلیٹ فارم سے اسرائیل نامنظور کوئی ریلی، کوئی جلسہ، ختم نبوت کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، تحفظ ناموس رسالت کے نام سے، لیکن یہ کافی عرصے کے بعد اسرائیل نامنظور، یہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت وجود میں آئی، اس حکومت کی ایک پارلیمنٹیرین، اس پر حکومت کی پارلیمنٹری ایک خاتون پارلیمنٹیرین غالباً آسما نام تھا یا کیا نام تھا، اس نے آن دا فلور بات کی کہ اگر آپ نے مڈل ایسٹ میں، اس کے بعد دنیا میں خون خرابہ ختم کرنا ہے، خاص کر امت مسلمہ کا، تو آپ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے حوالے کریں اور اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ پھر اس نے کچھ اسلامی، تاریخی، قانونی اور قرآنی حوالے دیے کہ ایک زمانے میں یہ تھا، ایک زمانے میں وہ تھا، ایک زمانے میں یہ جگہ پتہ نہیں کس کا تھا۔ آپ کو شک ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی جراثیم؟ شک نہیں، یہ آپ خود اندازہ کریں۔ دوسری بات، میرے پاس وہ لیٹر نہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس ایشو کو چھیڑیں گے میں وہ لیٹر بھی نکال دیتا۔ کس ایشو کو؟ اسرائیل نامنظور؟ اسرائیل کے وجہ سے میں نے کہا نہیں، میں سوال کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ سوال اٹھائیں گے، آپ کو یاد ہوگا آج سے میں سوال کیسے نہیں اٹھاؤں گا جب آپ کا یعنی آپ کا حق بنتا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مت سوال اٹھائیں، ہاں بالکل آپ کا حق بنتا ہے۔ کیسے آپ کو غیر متوقع لگ رہا ہے جبکہ آپ میں ایک لیٹر حکومت کا، آپ کو یاد ہوگا FIA نے غالباً ایک لیٹر تمام ایئرپورٹس کو بھجوایا تھا کہ یہ لوگ آ سکتے ہیں ان ممالک کے، ان میں اسرائیل کا بھی اس پیرس میں نام شامل تھا، اسرائیل کا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ مسٹیک ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میڈیا کے فورم پر اینکر پرسن، بہت معتمد مستند اینکر پرسن ہیں، انہوں نے یہ شروع کی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ جو اپنے ویلاگ میں نہیں ویلاگ نہیں، باقاعدہ چینل پہ کہا ہے۔ کیوں؟ جب بات ایک ریاست عوام کی ذہن تراشی اور اس کی ذہنی وہ تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے میڈیا کے ذریعے فضا ہموار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات، دوسری بات یہ، آپ کو یاد ہے آپ کے اس فورم پر بھی تمام میڈیا چینل پر ریٹائر جرنل آتے ہیں، وہ اسرائیل تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اینکر پرسن نے کی اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فضا ہموار کرنے کے لیے یہ چیزیں پہلے شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے ایک حکومت تو اینالسٹ جڑے ابھی حکومت کی بات میں دیکھی آپ نے پارلیمنٹ میں، آپ حکومت کی ریئیکشن دیکھیں ایز اے پارٹی، ایز اے حکومت۔ اس خاتون پارلیمنٹ کے خلاف پارٹی نے کوئی نوٹس لیا کیا؟ ایز اے حکومت انہوں نے نوٹس لیا؟ اس کا کیا چاہتے تھے آپ کریں؟ نکال دیں پارٹی سے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے جنہوں نے یہ بات کی؟ آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، آئین کا تقاضا کیا؟ آپ کو خوف ہے کہ میں ایک اور بات، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر PTI کے وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں آپ پر دباؤ ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم پر دباؤ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا جب دباؤ اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے، تحریک جو ہے وہ عرب ممالک کے بھی خلاف ہے، پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، دیکھیں ہم ہر اس ذہنیت کے خلاف ہیں،
خواہ وہ میرا ہو یا کسی اور کا ہو، جو فلسطین کی آزادی کے حق میں نہ ہو اور اسرائیل کی تسلیم کرنے کے حق میں ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل تسلیم کرنے کے بجائے آپ یہ بات کریں کہ ہم آزاد فلسطین کے حق میں ہیں. شمیلہ فاروقی صاحبہ، کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس اسرائیل نامنظور تحریک کا اسی طرح سے حصہ ہے جس طرح سے جوش و خروش سے مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ ہے؟ اور کیا آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ عمران خان حکومت اسرائیل کو منظور کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہی تھی؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اس حکومت نے تو بہت سی چیزوں پہ سودا کر لیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر پہ سودا ہو چکا ہے. اسی طریقے سے یہ حافظ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کی خاتون رکن نے بالکل فلور آف دا اسمبلی پہ کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا تھا، جس کو حکومت نے بڑا ہش ہش کر دیا اور کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کہ ان کے ایک اہم مشیر جو ہیں وہ ملاقات کے لیے بھی گئے تھے، اور ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی کلیئر سٹینس نہیں آتا کسی بھی معاملے کے اوپر، کیونکہ ملک میں کوئی خارجہ پالیسی تو ہے نہیں نا، کوئی جواب دینے والا ہے نہیں. آپ نے بڑا ایک لمبی چوڑی تنبیہ باندھی ہے اکنامک ڈاؤن فال کے حوالے سے. دیر از نو اکنامک پالیسی، کوئی معاشی پالیسی تو ہے نہیں، نہ کوئی خارجہ پالیسی، نہ کوئی داخلہ پالیسی ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو دیکھیے ہمارا بالکل ایک کلیئر سٹینس ہے اسرائیل کے حوالے سے، کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے کشمیر کے اوپر ان کی سیلف ڈٹرمنیشن، حکومت کا بھی یہی سٹینڈ ہے. حکومت کا یہ سٹینس نہیں ہے. حکومت کے مختلف وزراء سے آپ بات کریں، وہ آپ کو ادھر ادھر کی مسلسل یہ کہہ رہی ہے، نہیں پتہ ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. اور یہ بڑے ان کی جو ایک شمیلہ وہ درجنوں دفعہ کہہ چکے ہیں، درجنوں دفعہ یہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو اسرائیل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ڈاکٹر صاحب بہت کچھ کہتے ہیں، اس پہ یو ٹرن بھی لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرے اوپر پریشر ہے. اب عمران خان صاحب بتائیں نا کہ ان کو کون پریشرائز کر رہا ہے، انٹرنلی ایکسٹرنلی؟ باہر کا کون سا ملک پریشرائز کر رہا ہے؟ اندر اس حکومت میں کون ان کو پریشرائز کر رہا ہے؟ کھل کے تو یہ بتاتے نہیں نا کوئی بات، ہر چیز ڈھکی چھپی ہوتی ہے. انڈیا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کیا سٹینس ہے؟ جی شمیلہ، لیکن ہمیں سمجھ تو آ رہی ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو بہت زیادہ ناراضگی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ دونوں ممالک یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اسرائیل کے حوالے سے پیش رفت کرے، اور جب پاکستان نے اسلام آباد میں وہ پیش رفت نہیں کی تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مختلف بہانوں سے حکومت کو جو فائنینشل پائپ لائن کا وعدہ کیا تھا اسپیس کا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، جس سے اس حکومت کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. اسی لیے اب یہ تھوڑے تھوڑے دوبارہ IMF پروگرام کے پاس جا رہے ہیں. یہی چیز میں نے شروع میں تمہید میں بھی کہی. جب اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس کے اوپر واویلا مچایا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، آپ ایک بہت اہم مشیر جو ہیں وہاں ملاقات کے لیے بھی گئے ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ چلے گئے. ورنہ تو یہ خاموشی سے بہت ساری چیزوں کا سودا کر چکے ہیں اور کرنے بھی جا رہے تھے. یہ پاکستان کے لیے یہ حکومت ایک بہت خطرہ ہے. یہ PTI کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کون پالیسی بناتا ہے، کون ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، کہاں سے یہ سوچ لے کر آتے ہیں. پاکستان کی جو سٹیٹڈ فورن پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، انہوں نے تو سعودی عربیہ سے بگاڑ لیے اپنے تعلقات، جو پاکستان کا بڑا دوست ہے. یہ تو خدا کر کے چائنا سے ابھی تک تعلقات اچھے ہیں، ورنہ تو نہ جانے یہ کیا. لیکن شمیلہ جی یہ تو متضاد باتیں ہیں نا. ابھی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، قطر، یہ سب اس معاملے میں اکٹھے ہیں، وہاں ایک تبدیلی آ رہی ہے. تو سعودی عرب کا ظاہر دباؤ تو سمجھ آتا ہے نا. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کسی مشیر کا اسرائیل جانا، اس کی تو حکومت نے شدید تردید کی ہے ہر دفعہ. کوئی اس کی ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ اس حکومت کا کوئی مشیر اسرائیل گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ حکومت بہت ساری چیزوں پہ تردید کرتی ہے اور آگے جا کے کچھ ماہ بعد پتہ چلتا ہے جناب وہ حقیقت ہوئی تھی. میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی. بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب خود بیٹھ کے اس کی تردید کرتے رہے ہیں اور بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب وہ چیزیں ہوئی تھیں، ان چیزوں پہ فیصلہ بھی ہوا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ایک تو نااہلی کی انتہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نیت صاف نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب پہ کہیں سے کسی ملک سے پریشر آ رہا ہے تو کیوں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیوں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ سے کیوں تقویت نہیں لیتے ہیں؟ کیوں ہر چیز کو چھپا کے رکھتے ہیں؟ وائی؟ دیکھیے ہم یہاں ان چیزوں پہ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں. دیز آر اسٹیٹڈ پالیسیز، فورن پالیسیز آف پاکستان. یہ آج سے نہیں، یہ پہلے دن سے ہے.
سعودی عربیہ کچھ بھی کرے, UAE کچھ بھی کرے, وہ اپنے ملک کے حوالے سے جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ فیصلے وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے, جو ہمارے فیصلے ہو چکے ہیں ان کے اوپر اگر اس اسٹیٹڈ پالیسی سے عمران خان صاحب ہٹ رہے ہیں تو بتائیں نا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں. لیکن نا ایک شخص کو آپ پاکستان کو برباد, آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں پارلیمنٹ میں یمن کے مسئلے کو, جنگ کو, اور سعودی عرب کی جو ریکویسٹ تھی اس جنگ کے حوالے سے اسے ڈسکس کیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں سعودی عرب سے تعلقات میں اور متحدہ عرب امارات سے تعلقات میں بہت کھچاؤ پیدا ہوا تھا. تو خارجہ پالیسی کے تعلقات کو کے جو ایشوز کو اکثر پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے اہم ایوان کیا ہے؟ پارلیمان ہے, آپ کو آئین دیتا ہے, وہاں سے تکمیل ہے, کیونکہ ادروائز تو یہ بہت ویک گورنمنٹ ہے نا, بہت ویک فوٹنگ کے اوپر ہے, اور ظاہری بات ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. آپ پارلیمان سے تقویت لیں. دیکھیں فورن پالیسی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں جو طے شدہ ہیں اس پہ ڈیفر کرنا پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے, اور جو ایک فورن پالیسی ہے جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی, میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک ہمارا سٹینس ہے کشمیر کے حوالے سے, وہ بھی اس حکومت کے اندر بہت ویک پڑ گیا ہے, انتہائی ویک پڑ گیا ہے. اور اس طریقے سے تو دیکھیں نا, پھر پاکستان کو استعمال کیا جائے گا. لیکن جو اہم چیز ہے کہ اچھی بات ہے کہ ڈسکس ہو تاکہ آپ کو ایک پارلیمان کی یکجا ایک اوپینین سامنے آئے دنیا کے سامنے کہ یس دس از. مجھے ایک بریک لینے دیجئے, میرے ساتھ رہیے. شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی, حافظ حمداللہ بھی میرے ساتھ ہیں, سینیٹر ولید بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. اب آنے والے جو جلسے ہوں گے کراچی کے بعد, کیا ان کا تعلق بھی اسرائیل نامنظور تحریک سے ہوگا؟ یہ چیزیں بھی کوئی کلیئر نہیں ہے, اسے سمجھیں گے حافظ حمداللہ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے کی گفتگو آپ سن چکے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ کے ساتھ بھی, حافظ حمداللہ کے ساتھ, دونوں میرے ساتھ ہیں. مجھے اب سینیٹر ولید اقبال صاحب نے فون پہ جوائن کیا. سینیٹر صاحب, آپ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ نہیں تھے, تاہم جو سوالات اٹھے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ IMF نے آپ کی حکومت پہ شدید دباؤ ڈالا, جس کے نتیجے میں اب آپ کو بجلی کے نرخ بڑھانے پڑے ہیں. بڑی بدحواسی میں آج پریس کانفرنس کی اسد عمر صاحب نے, ان کے ساتھ تابش گوہر بھی تھے اور وہاں پر عمر ایوب خان بھی تھے. خاصی بدحواسی کا وہاں پہ عالم تھا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک اسرائیل نامنظور تحریک کا انہوں نے آغاز کیا کراچی سے. وہ مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت اسرائیل کو منظور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کیا اسے آپ کیا کہیں گے, کیا سمجھائیں گے ہمیں؟ دیکھیے جی, جہاں تک بجلی کے نرخوں کا تعلق ہے, اس کا تو کوئی IMF کی طرف سے کوئی ایسی شرط نہیں ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے, بلکہ یہ نہیں IMF کی طرف سے نہیں, سارے اخبارات بھرے پڑے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ. نہیں, IMF کا پریشر نہیں ہے جی, یہ پریشر ہے ان معاہدوں کا جن کے نتیجے میں ہمیں یہ جو پاور پلانٹس جو ہیں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی کیپیسٹی اور اس کی ریکوائرمنٹ کچھ تھی اور اس سے کہیں زیادہ کی جب یہ لگا دی گئی, تو اب بھلے وہ بجلی بنائے پلانٹس یا نہ بنائے, ان کا کیپیسٹی پرائس جو ہے ہم کو دینی پڑتی ہے. اور اگر صرف اسی کو دیکھیں, اگر آپ میں آپ کو فگرز بھی دے دیتا ہوں کہ 10,000 میگا واٹ ملک کو چاہیے تھے, اور 20,000 کے وہ پلانٹ لگائے گئے میگا واٹس کے. اور تو ایک تو ان کو جو ہے بھلے وہ ان سے بجلی لیں نہ لیں پیسے دینے پڑتے ہیں, دوسرا کہ وہ سارے ایسے پلانٹس ہیں اور سارے تو نہیں لیکن اس میں سے زیادہ جو اچھی خاصی فیصد ہے ایسے پلانٹس کی ہے جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو مہنگے امپورٹڈ فیول سے ڈریون پلانٹ. تو اصل میں تو جو بجلی کا ریٹ بڑھایا ہے وہ جتنی بڑھانے کی ایک طرح کی معاہدوں کی وجہ سے دباؤ اور مجبوری ہے, جو کہ IMF سے نہیں ہے, تو ان پلانٹ سے ہیں جن کو یہ اسٹیٹس دیا پچھلی گورنمنٹ نے, پرٹیکولرلی جو آخری ابھی 2013 سے 18 والی گورنمنٹ تھی. اور یہ ظاہر ہے جب اتنے مہنگے فیول پہ وہ رن کریں گے تو اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے جب ہمارا روپیہ ڈپریشیٹ کرتا ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جب ہم نے سینیٹر صاحب وجہ کچھ بھی ہو, جب بجلی کے نرخ بڑھیں گے تقریباً اگلے چند ہفتوں یا مہینوں میں 3.5 روپے کے قریب نرخ بڑھیں گے, بیسک ریٹ جو 13.5 کا ہے وہ 17 روپیز کے قریب چلا جائے گا. ایک ایسے وقت میں جب اپوزیشن مسلسل جلسے کر رہی ہے, سڑکوں پہ ہے, لوگوں کو آپ کے خلاف اکسا رہی ہے, کبھی اسرائیل نامنظور تحریک, کبھی کسی اور وجہ سے, وہاں یہ جو مہنگائی کا طوفان دوبارہ سے آ رہا ہے وہ آپ کی حکومت کو انتہائی غیر مقبول بنا سکتا ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟
دیکھیں جی، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمیں اس معاملے میں خاص طور پہ جو مہنگائی کا جو ایشو ہے، اور 3 پرٹیکولرلی ایسی چیزیں ہیں جس میں آٹا، چینی اور ایڈیبل آئل یا خوردنی تیل یا جسے کہتے ہیں، اس پہ زیادہ پریشر ہے اور اس چیلنج کا سامنا ہے. لیکن آپ نے جو غیر متنوع ہونے کی بات کی، دیکھیں پاکستان کے عوام بڑے ریزیلینٹ عوام ہے اور بڑا تحمل اور صبر سے سامنا کرتے ہیں. آپ کو اس کا ایک اندازہ کم از کم موئی صاحب ہو جانا چاہیے ہوگا کہ پی ڈی ایم کی جو کال ہے جو یہ دیتے ہیں اپنے کارکنان کو، بھلے وہ الیکشن کمیشن کے باہر ہو یا لاہور میں ہو یا کہیں اور، تو جس طرح کی رسپانس ان کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بیانیے کو نہیں مان رہے لوگ جو ہیں. اچھا سنگ صاحب، لیکن آپ کے جوائن کرنے سے پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی جو پیپلز پارٹی سے ہیں اور حافظ حمداللہ جو مولانا کی جماعت کے ساتھ ہیں، دونوں کا اس چیز پہ اتفاق ہے کہ ان کو خدشہ ہے ان کی جماعتوں کو کہ آپ کی حکومت اسرائیل کو منظور کرنے کے لیے کوئی سازش کر رہی تھی. جی میں آپ کو عرض کر دوں، گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے ایک بار نہیں بلکہ کم از کم اپنے منہ سے اگر میں گنوں تو میں نے پچھلے 2 مہینے میں 5، 6، 7، 10 دفعہ لائیو ٹیلی ویژن پہ یہ کہا ہے. گورنمنٹ نے، فارن آفس نے، دفتر خارجہ نے اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پوزیشن کو بالکل واضح کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے تسلیم کرنا یا منظور کرنا یا ریکگنائز کرنا مشروط ہے کہ 1967 سے کے پہلے کی جو باؤنڈریز ہیں اس پہ جایا جائے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست جو ہے اس کا قیام، جس میں القدس شریف جو ہے اس کا دارالحکومت ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ شرائط ہیں اور بڑی واضح ہیں، تو آپ ایسا کچھ نہیں کرنے چلے. میرے ساتھ رہیے. حافظ عبداللہ صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جس طرح سے، یعنی آپ کی جو موومنٹس ہیں بہت مقبول نہیں ہو سکی، لاہور کا جلسہ، بہت سے اور جلسے، اب آپ سوچ رہے ہیں کوئی بھی چیز ہاتھ میں آ جائے، چونکہ اسرائیل ایک جذباتی ایشو ہے، اس لیے اس حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے آپ نے اسرائیل نامنظور تحریک کا آغاز کر دیا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم بنی اسی مقصد کے لیے بنیادی طور پر کہ مینڈیٹ اس کا چوری شدہ مینڈیٹ ہے. ایک بات، اس کا حل کیا ہوگا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن اور جلد اور حکومت کو ہٹانا ہے. حکومت کو ہٹانا ہے. اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہم کرنا ہے. اس کے لیے ہم تمام وہ جمہوری راستے استعمال کرتے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں، اس کو میں ڈینائی بھی نہیں کرتا ہوں، انکار بھی نہیں کرتا ہوں. ابھی میں آؤں گا. جہاں بھی اگر ایک طرف وکلا اپنی لا کو، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ایک بزنس مین اپنی بزنس، تجارت و کاروبار کو، اس پہ کوئی خدشات ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس اس کے پاس بھی تو کچھ خدشات تو ہے نا. جب وہ اسٹرائک کرتے ہیں، ریڈیو اسٹیشن والے نکلے، ملازمین، آپ کے اسٹیل مل والے، کچھ تو ہے نا کہ وہ نکلے. لہٰذا میں جب اسرائیل مرد آباد یا اسرائیل نامنظور ریلی کرتا ہوں یا کوئی اور ایشو، کچھ تو ہے جو میں کر رہا ہوں. لہٰذا پی ڈی ایم اگر احتجاج کر رہی ہے وہ بھی ان کو برا لگ رہا ہے، اگر جمعیت علماء اسلام اسرائیل نامنظور ہے تو وہ ان کو بھی برا لگ رہا ہے. کیوں برا لگ رہا ہے بھائی؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو ہمیں مبارکباد دینا چاہیے، کیونکہ ہم یہ آئین کا تقاضا ہے. انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. ابھی میں نے آپ کو پہلے کہا ان کی باتوں پہ اس لیے اعتماد نہیں کیا جاتا. ان کی باتوں پہ کیا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے، مودی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اور آج کہاں ہے یہ؟ یعنی فرض کریں مودی الیکشن میں یہ کہتے ہیں کہ مودی کی کامیابی میں کشمیر کے مسئلے کا حل ہے. یہ ہے حل؟ کیا انہوں نے مودی کے الیکشن میں اور خود اپنے الیکشن میں یہ نہیں کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا؟ کون سی 3 حصوں میں تقسیم کرنا؟ کشمیر ہے، جموں ہے، لداخ ہے، گلگت ہے، کون سی 3 حصوں میں تقسیم کرنا؟ یہ کس کا فارمولہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ٹرمپ کی سالسی ہے، لہٰذا یہ بات کرنا کچھ اور ہے اور کرنے کا کام کچھ اور ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا، شرمیلا بی بی سے بھی پوچھا کہ سعودی اور اس کو آپ نے نتی کیا اسرائیل کے ساتھ ان کی ناراضگی، وہ اس وجہ سے نہیں. شاہ محمود قریشی نے بیان دیا سعودی کے خلاف کشمیر کے مسئلے پر، انہوں نے فوراً ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی گئے. کیا وہ مسئلہ حل ہوا؟ ناراضگی ختم نہیں ہوئی، یو اے سے ختم نہیں ہوئی. کیا مجھے یہ بتائیے، کیا وہ بھی ایک کانٹریکٹ تھا کہ نواز شریف کی حکومت نے کی، اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ کیوں آپ کی پیائیں کیوں بیٹھ گئی؟ یہ سٹیٹمنٹ کس نے دیا کہ 362 یا 262 پائلٹ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ جیلی ہے؟ آپ پر تمام دنیا کے ایئرپورٹ کے دروازے بند ہو گئے. آپ کے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے 28 ملین کیسے چلے گئے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے حکومت کو کس نے منظوری دی ہے؟ 30 ملین یہ سارے گئے. ایک منٹ، آپ کی سی پی کیوں تعطل کا شکار ہے؟ آپ نے کلبھوشن کے
को रिलैक्सेशन देने के लिए चोरी चक्के ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया? मैं जाना तो शमीला फारूकी के पास चाहिए बाय टर्न, लेकिन जरा सेनेटर साहब इसका जवाब दे दीजिए। सेनेटर वली इकबाल साहब, जो कुछ हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा, इस पे क्या रिस्पॉन्स है आपका? मैं तो रिस्पॉन्स ऑलरेडी आपको, इनकी जो बात जो है जिसका ये छेड़ते हैं उसमें एग्जैजरेशन है और बिल्कुल ये अनट्रू बातें हैं सारी। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये जिधर ये अपना किसी भी एहतजाज के रूप में जो इशू उठा रहे हैं, इनको कोई ना ट्रैक्शन मिल रही है और ना इनको कोई सपोर्ट मिल रही है। और अगर ये एतराज करके इलेक्शन कमीशन के बाहर आते हैं, ये कह रहे हैं हमें बुरा लगता है, ये कह रहे हैं कि जी हम उसमें महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो इनको बुरा लगता है, हम इसराइल के मंजूरी के खिलाफ एहतजाज करते हैं हमें बुरा लगता है। हमें तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि ये तो बड़ा करामत साबित हो रहा है। हम इसको कह रहे हैं कि जी वेलकम, आओ आप आए, अपना मुजाहरा करें, और हमने हर रास्ता खोल दिया है, कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कोई कंटेनर्स नहीं है, और बस आप देख लें, आपके सामने है। अच्छा, जरा आने दीजिए शमीला फारूकी को इसमें आने दीजिए। शमीला, थोड़ा सा इससे आगे निकलते हैं। इसराइल नामंजूर की बहुत बात हो गई, फिर कश्मीर का भी आ गया जिक्र। अब जो हैदराबाद में जलसा होगा वो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसकी होस्ट होगी, उसका वेन्यू होगा। क्या उसका फोकस भी इसराइल नामंजूर होगा या उसका फोकस कोई और इश्यूज की तरफ होगा? देखिए डॉक्टर साहब, इश्यूज तो बहुत सारे हैं इस मुल्क के, अंदरूनी इश्यूज इतने सारे हैं। गैस नहीं मिलती सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मेजर गैस का इशू आ गया है, गैस की नरखें बढ़ गई, गैस नायाब हो गया है, अद्वियात में 500% इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में 700% इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें आप देख लीजिए कि आज फिर पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी है। इसके अलावा LNG क्यों नहीं वक्त पे इंपोर्ट किया गया। फिर आप देखिए कि सेनेट की जो कमेटी है ऑन इंटीरियर, उसकी फाइंडिंग्स क्या है? उसकी फाइंडिंग्स ये है कि 12 ऑयल इंपोर्टर्स जो हैं उन्होंने आर्टिफिशियल ऑयल शॉर्टेज जो है वो क्रिएट किया, जिसमें मुल्क में बहरान पैदा हुआ। इतने सारे इश्यूज हैं। ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनकी कोई माशी पॉलिसी नहीं है, कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। क्या व्हाट इज़ द पॉलिसी? दुनिया भर के अंदर आप देखें वैक्सीनेशन आ गई, कोरोना वायरस की, लोगों अपने लोगों को मुफ्त लगवा रहे हैं। भारत में शुरू हो गया, पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि वो कब आना है कब नहीं आना है। आपने तो इशू उठाएंगे क्या आप हैदराबाद में? हैदराबाद के जलसे की थीम क्या होगी? मेरा मतलब है कि हैदराबाद में आपकी थीम क्या है, डिमांड क्या है? डिमांड तो वही डिमांड है जो हमारी PDM के प्लेटफॉर्म से, दिस गवर्नमेंट नीड्स टू गो होम। इस मुल्क में शफाफ इलेक्शंस की जरूरत है ताकि हकीकी नुमाइंदे कॉम्पिटेंट लोग इस हुकूमत को में आके चलाएं, ताकि लोगों के मसाइल हल हो। इस वक्त लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। आपकी पब्लिक डेट जो है वो 38 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। आपकी ऑपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं ऑपोजिशन की, वो ये तो कह रही हैं, जैसे आप कह रही हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं, बाकी सारे लीडरान कह रहे हैं कि इस हुकूमत को हटाना जो है मसाइल का हल है। लेकिन ये तो कभी नहीं बता रहे कि आपके पास क्या प्रोग्राम है, क्या लाहे अमल है। जो चीज़ हमने इस प्रोग्राम के शुरू में देखी कि कैसे IMF का इस हुकूमत पे दबाव है, सऊदी अरब से UAE से पैसे इनको नहीं मिले, IMF से इनको $450 मिलियन फिर चाहिए, IMF के प्रोग्राम में ये फिर जा रहे हैं, IMF के कहने के ऊपर इनको यूटिलिटीज़ की, बिजली के नर्ख और पेट्रोलियम के नर्ख इनको बढ़ाने पड़ रहे हैं। इन चीजों का आपके पास क्या हल है? देखिए डॉक्टर साहब, ना तो ये इस मुल्क में कंड्यूसिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके कि कोई डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, ना ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे सके हैं, ना इनके पास कोई पॉलिसी है। देखिए, आप मुल्क के अंदर कैसे जॉब क्रिएट करेंगे, कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएंगे जब आपके पास कोई पॉलिसी होगी, जब आपके पास कोई स्टेबिलिटी होगी। आप तो खुद बैठ के टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि जी हम नाअहल हैं, हमें नहीं आती हुकूमत चलाना। आप हर चीज़ में LNG आप स्पॉट प्राइसेस के ऊपर ख़रीद रहे हैं, आप महंगे दामों में ख़रीद रहे हैं। दुनिया भर में जब ऑयल प्राइसेस क्रैश करी तो आपने तो अपने अवाम को उसके असरात आने ही नहीं दिए। आपने तो वो पेट्रोल नायाब कर दिया, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रातों रात 27 रुपये पेट्रोलियम पे बढ़ गए, और उसके बाद जो है वो पेट्रोल जो है वो नहरों की तरह बह रहा था। मतलब ये कोई तो कर रहा है ना। जिस चीज़ के ऊपर बात करें, चीनी के ऊपर चीनी का बहरान आ गया, आटे का बहरान आ गया, आप हर चीज़ डाल देते हैं जी माफिया है। तो यही तो माफिया खत्म करने के लिए आप कंटेनर पे चढ़े थे और आपने अवाम से वादे किए थे। आपने कहा हम नौकरियां देंगे, आपने नौकरियों से लोगों को निकाला। आपने PIA के हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई करी। PIA का हाल बुरा, खत्म हो गई वो। दैट नेशनल एयरलाइन इज डन। मतलब अब उस लुकिंग बैक।
یہ دیکھیے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے سینیٹر ولید اقبال صاحب، بنیادی طور پہ شرمیلا فاروقی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی حکومت کے پاس کوئی واضح پلان اور پالیسی نہیں ہے. آپ کی حکومت آئی تھی مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن آپ کوئی واضح پلان نہیں دے سکے، کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکے، اور مسائل کا کوئی حل نکلا نہیں ہے، اس لیے آپ کو جانا چاہیے. یہ میرے خیال میں جو ہم نے وعدے کیے تھے اور جو ہمارے منشور کے اہم ترین نکات تھے، اس میں انہوں نے ایک آدھ کا ذکر کیا ہے، لیکن اور کچھ اور ہیں جن کا میں بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہم یہ وعدہ کر کے آئے تھے، اور ان ووٹرز جو ہمارا کور، ہماری بیس ووٹرز ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم ان کو پی 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 اور پی ایم ایل این سے نجات دلائیں گے، جنہوں نے پچھلے 10 سال حکومت کی تھی. اور ایک تو وہ ہم نے وعدہ پورا کیا کہ نجات ان کو دلائی. اور اپنا اس کے بعد یہ کہتے ہیں نا تبدیلی کیا ہے، تبدیلی یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ آپ نے براڈ شیٹ والے معاملے سے آپ سے اور بہت سی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن ایک کہ دیکھیں ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے، اس کے نیچے سارے ادارے ہیں، وہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ بھی مجبور ہو گیا این آر او دینے پر. وہ بھی مجبور ہو گیا سرگور پیلس والا این آر او پہلا، اور پھر 2008 والا لائرز موومنٹ کے بعد والا این آر او دوسرا. یہ وہ فرق ہے کہ کسی کو نہ کوئی این آر او ملے گا، اور نہ ہی کسی کو بالکل یہ جو ہے کرپٹ پریکٹسز اور جو لوٹ مار ہوئی ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے ریلیف یا ایسا کوئی جو ہے ان کو کوئی گنجائش یا ریلیکسیشن جو ہے وہ ملے گی. اسے جو ہے تبدیلی کہتے ہیں. اور تیسری جو اہم بات ہے، ہم نے وعدہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا کیا تھا، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے. ایک یونی ڈائمینشنل پروگرام کو جس کو یہ ڈی ایچ پی کہتے تھے، ہم نے ایک ملٹی سیکٹرل پروگرام بنایا ہے، اور اس کے ساتھ جو صحت کارڈ ہے جو کہ انشورنس، ہیلتھ انشورنس یونیورسل. ٹھیک ہے، مجھے سینیٹر صاحب ایک بریک لینی ہے. یہ صحیح ہے کہ حکومت اپوزیشن کو این آر او دے نہ دے، عوام کو این آر او ضرور چاہیے، عوام کو ضرور ریلیف چاہیے، اور عوام کو ریلیف نہیں ملے گی تو عوام جو ہے وہ ظاہر ہے غیظ و غضب کا شکار ہوں گے، غصے میں ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی، جب ہم سینیٹر ولید اقبال صاحب کو سنتے ہیں تو ایک بار پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حکومت یہ مانتی ہے کہ ہمارے مسائل ہیں معاشی، ہمارا بجلی کا، پانی کا، گیس کا، مہنگائی کے تمام مسائل ہیں، شوگر کے مسائل ہیں، ویٹ کے مسائل ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم کا اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں یہ کوئی آپس میں متحد بھی نہیں ہیں. میں آپ کو شیخ رشید احمد کا جو اب اس وقت وزیر داخلہ ہے، ان کا ایک ٹکڑا جیسے کیسے انہوں نے ایک بھرتی کسی ہے اس حوالے سے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اسے ذرا سن لیں. ایک بات فضل الرحمان صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی آپ سے ہاتھ ہوا، اب بھی آپ سے ہاتھ ہو گیا. وہ ادھر جشن منا رہا ہے میرا جگر جو ہے عمر کوٹ میں ہے جی، وہ وہاں چارٹرڈ فلائٹ پہ گیا ہے، آپ یہاں دھکے کھا رہے ہیں چھوٹے سے مجمع کے لیے. اس سے زیادہ حاضری فضل الرحمان کے کئی مدرسوں میں ہے طلباء کی. ناظرین یہ آپ نے سنا پاکستان کے وزیر داخلہ تھے، بہت مزے لے کے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو ان کے جگر جو ہیں وہ چارٹرڈ فلائٹ لے کے عمر کوٹ میں گئے ہیں، مولانا بیچارے یہاں جو ہیں وہ خجل ہو رہے ہیں. یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جی حافظ صاحب. دیکھیے آپ نے ایک ایسے آدمی کے اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا، بے شک سنائی میں نے کوٹ کی مطلب میری طرح سنائی آپ نے. وہ وزیر داخلہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کی حیثیت ایک چپڑاسی کی نہیں تھی بقول عمران خان، آج ان کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ وہ وزیر داخلہ بن گئے. اتنی بڑی حیثیت ہے، اور ان کی داخلہ کی حیثیت یہ ہے کہ آج فیصل آباد میں بے گناہ آدمی کو کل مارا گیا، پولیس والوں نے مارا. اسلام آباد میں وہ تو پنجاب ہو گیا نا، یہ تو سینٹر کا ہے. یہ تو پوری ملک کا وزیر داخلہ ہے یا اسلام آباد کا وزیر؟ اسلام آباد کا وفاقی حکومت کا، لیکن کم سے کم لا اینڈ آرڈر تو پولیس تو وہ مجھے پتا ہے کہ وہ پروونشل میٹر ہے نا، وہ مجھے پتا ہے، لیکن اس کو تو بھی کچھ نوٹس تو لینا ہوگا، کوئی فون کرنا ہوتا ہے، کچھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، سینٹر کی اس پر خاموش ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر 22 سالہ نوجوان کو 22 گولیوں سے چھلنی کیا. اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ یہ اپنے جب سے یہ آیا ہے وہ واقعہ بھی ہوا جو ہزارہ برادری کو ذبح کیا، اسلام آباد کا بھی ہوا، وغیرہ وغیرہ. دوسری بات سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے؟ وہ جو قتل پولیس سے ہو گیا، جو گولی وغیرہ چل گئی، اس پہ ظاہر تحقیقات ہو رہی ہے، لوگوں کو سسپینڈ کر دیا ہے، لوگ گرفتار. تحقیقات کب ہو رہی ہے؟ انہوں نے 3 دن احتجاج کیا، ایک ہفتے رونے کے بعد، احتجاج کے بعد وہ انصاف مانگ رہا تھا. تو حکومت کہاں تھی؟ تو روز اول ہی اس کو جانا چاہیے تھا. ان کے پاس گیا تھا ویسے وہاں پہ شیخ رشید، وہ بعد میں گیا میرے بھائی، مجھے پتہ ہے. وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں جوڈیشل انکوائری کنڈکٹ کرے، تو یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیوں لیت و لال سے کام لیتے تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے،
انہوں نے آپ نے بات کی شیخ رشید کی. شیخ رشید کی سیاسی حیثیت کیا ہے, کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اس کی کوئی سیاسی امام ہے یا کوئی سیاسی قبلہ ہے؟ یہ تو سیاسی خانہ بدوش ہے. خود کا وزیر داخلہ بن گیا ہے بابا, ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. یہ مشرف کے ساتھ بھی تھا, یہ نواز شریف کے ساتھ بھی تھا, یہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی تھا, شجاعت کے ساتھ بھی تھا, یہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی تھا, یہ عمران خان کے ساتھ بھی ہے. یہ اس کا امام کون ہے سیاسی؟ ٹھیک, جس کو آپ ٹھانگا پارٹی کہتے تھے اس کے ساتھ ہے وہ. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام آپ کے پاس نہیں ہے. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, بابا اپنے ہمدردی کو اپنے پاس رکھیے. کم سے کم یہ لاٹا پن تو ختم کر. ایک بات اور میں کر دوں. میرے بھائی نے معاشی پلان کہا, مجھے بتائیے کہ اس حکومت کی معاشی پلان کیا ہے؟ شیخ رشید کی وزارت ریلوے میں کردار کیا ہے؟ 50 ارب کا خسارہ, اور میرپور خاص کے 23 لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا گیس سلنڈر سے ہوا, انکوائری کنڈکٹ کی, انکوائری کے نتیجے میں کہا کہ نہیں ٹرین کی شارٹ سرکٹ سے ہوئی. اس کا آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ کے معاشی پلان کیا ہے؟ آپ کے معاشی پلان انڈے سے شروع ہوا, آپ کے معاشی پلان مرغے سے شروع ہوا, آپ کے معاشی پلان کٹھے سے شروع ہوا, آپ کے معاشی پلان زیتون کی انقلاب پہ ابھی ختم ہونے والا ہے. سینیٹر ولید صاحب, الزامات بڑے شدید ہو چکے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف, اور خاص کر کے کہ شیخ رشید کو تو چپڑاسی نہیں لگانا چاہتے تھے وزیر اعظم ایک زمانے میں عمران خان صاحب. ماشاءاللہ الزام کس طرف سے آ رہے ہیں, ذرا میں شروع کروں نا. اگر کہہ رہے ہیں میں شیخ صاحب سے اپنا ان کا انداز بیان ہے, میں ہر بات ان کے طریقے سے ضروری نہیں کہ بیان کروں یا عرض کروں, لیکن یہ جو انہوں نے باتیں آپ نے جو چلائی تھی کلپ, یہ بالکل اس سے میں ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں. اور میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جی کس کا قبلہ و کعبہ؟ میں یہ بتائیں کہ 20 نومبر 2007 کو میرے ذہن میں تو سوال ہوتا ہے کہ این ڈبلیو پیٹرسن جو امریکی سفیر تھی, ان سے کون ملا تھا جا کے, اور اس نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میرے ووٹس آر اپ فار سیل اور مجھے وزیر اعظم بنا دو؟ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ مولانا فضل الرحمان. ٹھیک ہے نا جی. کس نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آ کے جنرل شجاع پاشا نے کس پارٹی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ فورن گورنمنٹ سے فنڈ ہوتی ہے, وہ JUIF. یہ اور میں تو مجھے تو ایک جو شیخ صاحب نے بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ جی یہ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا ہے, اب بھی ہاتھ ہوگا. دوسرا یہ میں جو اس کی اضافی بات کرنا چاہتا ہوں, میں ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ان مدرسوں کے طلباء کی جن کو یہ نکال کے ہمیشہ لے آتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس چیز پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو مولانا فضل الرحمان استعمال کرتے ہیں حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. یہ نہیں چلے گی اب جی. یہ ہمیں نہ بتائیں کہ کون چپراسی ہے یا کون یہ ہے یا کون وہ ہے, اپنے گریبانوں کو جھانکیں. اور ان کا تو کہتے ہیں کہ جی مولانا تو کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنا گھر بھی دوستوں نے لے کے دیا ہے. میں یہ جو فورن فنڈنگ والا کیس آیا ہوا ہے نا, اس سے ایسا جو گڑا کھودا ہے, ان کو لگتا ہے انہوں نے کھودا ہے ہمارے لیے, اس میں یہ سب گریں گے. کیونکہ ہم تو پہلی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرنے والی پارٹیاں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, اور جب ان کی باری آنی ہے نا, اور اچھا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کر رہے ہیں, اور مین والوں کا پتہ لگ جائے گا کہ کیا کدھر سے کیا نوازے جاتے رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں بہتر ہے کہ ان چیزوں کو نہ چھیڑے اور یہ نہ للکاریں کہ کس کا قبلہ و کعبہ کدھر ہے, کیا ہے, اپنے گریبانوں میں. شمیلہ فاروقی صاحبہ, ایک تو تحریک انصاف کے لیڈران کو شک ہے کہ پیپلز پارٹی میں مولانا میں کوئی قدر مشترک ہے نہیں ہے, یا زیادہ دیر تک الائنس چلے گا نہیں, اور ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب فورن فنڈنگ کیس میں آپ کی جماعتوں کا حساب کتاب ہوگا, آپ کے فنڈز کا پوچھا جائے گا کہ ڈونرز کون تھے, تو وہاں بھی آپ کے مسائل بڑے خراب ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں یہ بتا دوں بڑے واضح طور پہ, یہ تو شروع دن سے کہتے تھے کہ PAC نہیں ہوگی, APC نہیں, APSC نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ جناب جلد سے جلوس نہیں ہوں گے, پھر یہ کہتے تھے دھرنا نہیں ہوگا. تو یہ تو بیچارے اس خواہش میں وقت گزار رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی دڑار پیدا ہو جائے PDM کے اندر, یا کوئی جھگڑا آپس میں پیدا ہو جائے. کراچی میں جلسے کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے گرفتاری ہوئی صفدر عباسی صاحب کی, تو کیپٹن صفدر کی, تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوششیں کی تھی کہ سندھ میں ان کو بلا کے گرفتاری ہو جائے تاکہ جھگڑا ہو جائے, دونوں جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے دست و گرباں ہو جائے. وہ ہوا نہیں. سب سے اہم چیز تو یہ ہے, آپ نے جب بات کری یہ فورن اکاؤنٹ کے بارے میں, تو فورن اکاؤنٹ کا جو ایشو جو یہ فاروق حبیب صاحب لے کے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان 18 تاریخ کو, وہاں پر الحمدللہ انہوں نے یہ کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کہا کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایویڈنس لے کر آئیں, تو وہ تو تمام چیز کلیئر ہوگی. پیپلز پارٹی کے پاس کبھی بھی کوئی فورن فنڈنگ نہیں آئی. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈونرز کا بتائیں, آپ کے پاس ڈونرز کی لسٹ نہیں ہے. بالکل, ہم اپنے ڈونرز کا بھی بتا دیں گے.
جو 23 اکاؤنٹ سب کے سرٹیفکیٹ ہم نے وہاں پر جمع کرا دی. ہاں الیکشن کمیشن نے یہ ضرور پوچھا کہ جو آپ اپنے ایم پی ایز ایم این اے سے جو ٹکٹ ہولڈر سے جو پیسے لیتے ہیں, جس طرح فار ایگزامپل مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ ملا تو میں نے 50,000 روپے دیے پارٹی فنڈ کے اندر, اس کا حساب دیں, وہ بھی ہم نے دے دیا, وہ بھی ہم اگلی ڈیٹ تک پہنچا دیں گے. فورن فنڈنگ ڈونر, ہمارا کوئی ڈونر ہی نہیں, وی ڈونٹ ہیو اینی فورن ڈونر, ایوری تھنگ از کلیئر. وہاں تو بڑی لمبی دلائل پیش ہوئے ہیں, بڑی آرگیومنٹ ہوئی ہے. فاروق حبیب صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ ایویڈنس لائیں, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ اچھا یہ لے کر آئے پی 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 ایل سی ایل ایل سی کوئی کمپنی تھی جو پولیتھین کمپنی کی کوئی کمپنی تھی امریکہ نے, انہوں نے دیکھا آگے کہا جی پیپلز پارٹی کی ہے, وہ بھی مطالعہ کروا کے وہاں سے. اب بدقسمتی سے میرا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ کا, حافظ حمداللہ صاحب کا اور سینیٹر ولید اقبال کا بہت شکریہ. تینوں سیاسی جماعتوں کا, اپوزیشن حکومت کا بیانیہ جو ہے آپ نے سنا. ناظرین فیصلہ آپ کا ہے, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.